अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दरुदोसलाम बेशुमार दरुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी जिसमें मैंने कहा था कि नारान जाने वालों के लिए इम्तिहान नंबर 1। तो वो इम्तिहान नंबर 1 था जब आप मानसेरा मोटरवे से बालाकोट, न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए आप मानसेरा बालाकोट वाली रोड पे चढ़ते थे तो ये बीच का तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो इलाका है और 20-25 मिनट की जो ड्राइव है वो आपकी गाड़ी और आपके दिल गुर्दे हिला देती थी। तो उसमें इम्तिहान नंबर 2 जो सा है वो उससे थोड़ा तवील है और मज़ीद ऐसे हालात हैं कि जिसमें आपके जो गाड़ियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए यकीनन ये किसी इम्तिहान से कम नहीं है। ये खनिया से जो इलाका है नारान का और ये जो पैच है पूरा, ये आपका जब आप बालाकोट से ऊपर केवाई तक पहुँचते हैं, फिर केवाई से पारस, पारस से फिर महादरी और महादरी के बाद फिर खनिया आता है और खनिया से फिर ये आप कागान तक का सफ़र और फिर कागान से लेकर नारान तक का सफ़र। आप यकीन करें कि इतनी रोड जो है वो ख़राब हो चुकी है कि 20-30 की स्पीड होना एक अलग बात है, लेकिन कहीं समझ नहीं लगती कि कहाँ किस वक्त आपकी गाड़ी किसी खड्डे में जाके लगेगी। और ये रास्ता आज से नहीं, चूँकि डैम बन रहा है, सुक्की किनारी डैम, और उसके हवाले से एक बोर्ड भी अवेज़ा जिसमें लिखा हुआ है कि सुक्की किनारी डैम की वजह से ये रोड जो सी है वो ख़राब है और उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। और लेकिन इसमें जो चीज़ देखने वाली है जो मुझे समझ नहीं आती है, चले जहाँ से पानी का गुज़र होता है वो तो ठीक है, वहाँ पर कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ पर ऐसे खड्डे हैं कि जहाँ पर पानी नहीं है, रोड टूट चुकी है, तो वहाँ पर कम से कम ऐसी रीफिल तो किया जा सकता है जिसमें कोई कैरी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ डाली जा सके। वैसे मैं बता दूं, कैरी कहते हैं जो भट्ठे के ऊपर, और वो जो कैरी होती है हमारे यहाँ तो मिल जाती है, यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन दरिया से बारीक रेत वाली रोड़ी जो सी है वो तो मिल सकती है जिसमें ये बड़े बड़े खड्डे जो से भरे जा सकते हैं। ये छोटी छोटी टाँकियाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये लगा भी रहे होते हैं और लगी भी होती हैं। ये रिपेयरिंग वर्क है जो NLC ठेके देता है आगे, ये वो रिपेयरिंग वर्क है या डायरेक्ट देता है, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रिपेयरिंग वर्क है कि आप जाते हुए जाएं तो रिपेयर हो रही होगी और वापस आते हुए आएँ तो ये रिपेयरिंग वर्क जो सा उखड़ चुका होता है। और ये इतना स्लो प्रोसेस है कि एक रेडी नज़र आती है हमें और 2 बंदे होते हैं वो जो पहले खुदाई कर रहे होते हैं, 2 दिन उस खड्डे को जो सा है वो खाली किया जाता है और फिर उसके बाद उसको भरा जाता है और उसके बीच में कौन सा मटेरियल डाला जाता है ये कभी किसी ने रिपेयरिंग वर्क में चेक नहीं किया। और अगर आप फाइलें खोलेंगे NHA की और रिपेयरिंग वर्क में दिए कि पैसा देखेंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि आपके सामने किस किस्म के इंकशाफात होंगे, लेकिन मैंने देखी नहीं है, मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन ज़रूर है कि अगर मेरा इन्वेस्टिगेशन कोई सहाफ़ी इस फील्ड में जो है वो इसके ऊपर रिसर्च करे तो उसको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता कई सालों से मैं जा रहा हूँ और इस साल में कई दफ़ा जाता हूँ मैं, तो हर दफ़ा मुझे एक नई स्टोरी और नई कहानी मिलती है। कहानी सड़क की है और कहानी उस सयाह की है कि जो जाता है, जो इतने पैसे लगा कर जाता है और फिर वहाँ पर जिन लोगों की गाड़ियों की हालत जो सी है वो फिर ख़राब होती है, तो फिर वो बेचारे परेशान होते हैं कि यार हम किस जगह पे आ गए। हालांकि 2016-17 की बात है कि ये रोड बड़ी ज़बरदस्त बनी थी और ऐसी रोड थी कि सयाह हज़रात खुशी से जाया करते थे, लेकिन फिर आगे कोरोना और उसके बाद डैम की तामीर ने इस सारे रास्ते को ख़राब कर दिया है। अभी मेरी कौम बाला से यही गुजारिश होगी कि खुदा के लिए इस रोड को जल्द से जल्द नोटिस लेते हुए, क्योंकि डैम तो तकरीबन अब आखिरी मराइल में पहुंच चुका है और अब ऐसी हैवी मशीनरी का काम मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो ट्रक वगैरह गुजरते होते थे, इस दफ़ा हमें ट्रक नज़र नहीं आए। तो अगर हैवी मशीनरी का काम ख़त्म हो चुका है तो बराए मेहरबानी हम सब की हालत पर रहम किया खाया जाए और रोड बनाई जाए।
اور روڈ کے لیے بھی کسی ایسی ٹیم کا منتخب، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ چائنا والوں سے بنا لیا جائے۔ اب کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، چائنا والوں سے کیوں بنایا جائے؟ کیونکہ اگر آپ مانسیرا موٹر وے پہ جائیں تو آپ کو دو قسم کی موٹر وے کا فرق نظر آئے گا، ایک موٹر وے جو ہم نے بنائی اور ایک چائنا والوں نے بنائی، دونوں کے اوپر گاڑی پر چلنے کا فرق آپ کو خود محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ ڈیم چائنا والے بنا رہے ہیں تو انہی سے کہیں کہ یار یہ روڈ بنا دیں ہمیں، تاکہ کم از کم 10 سے 15 سال اگلے جن سے وہ سکون سے گزر جائیں، کیونکہ باقاعدہ فیزیبلٹی ہو۔ اور یہ جو پانی کی جہاں کراسنگ روڈ کے اوپر سے کرائی جاتی ہے، اس کو کم از کم پانی کی کراسنگ کو نیچے سے پائپ ڈال کر کرا دیا جائے، تاکہ پانی روڈ کے اوپر نہ آئے اور اس پانی کی وجہ سے روڈ ڈیمیج نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ دوسرا، روڈ کے اوپر جگہ جگہ پر پانی کے چشموں کا پانی بہایا جاتا ہے، میں اس کے بھی مخالف ہوں۔ اگر ایسا کرنا ہی مقصود ہے تو سائڈ پر نالے بنائے جائیں اور پانی ان میں گرے اور پھر آگے چلے جائے۔ ان چشموں کا جو پانیوں کے پائپ ہیں وہ روڈ کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں اور اس سے پانی بہتا ہوا روڈ کے اوپر گزرتا ہے اور پھر وہ روڈ کو نقصان دہ پہنچاتا ہے۔ مجھے تو شاید یہی پتہ ہے کہ پانی جب گزرتا ہے تو پھر روڈ ڈیمیج ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے نہیں ہوتی تو پھر میں معذرت خواہ ہوں، ایسی بات نہ ہو کہ یہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گزرگاہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میں اس لیے سارے پورشنز کو دکھا رہا ہوں، ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی بھی ہو، لیکن آپ کے لیے میں نشاندہی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں رات کو بھی بھولے بسرے سے یہاں سے گزریں تو کم از کم ان جگہوں پر جہاں سے اس وقت میں دکھا رہا ہوں آپ تو احتیاط سے گزریں، کیونکہ ایسی جگہ جہاں سے پھر گاڑیاں آپ کو پریس کر دیتی ہیں، یہ دیکھ لیں مجھے بھی اس گاڑی والے نے پریس کر کے رکھ دیا اور پھر میں کھڑا ہو گیا، تو پھر ایسے میں آپ سکون اور تسلی سے گزریں۔ یہ ہم آپ مارکو پولو یعنی کہ کاغان کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں، کاغان شہر کے، اور یہاں پر آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہاں سے روڈ نہ صرف خراب ہے بلکہ ٹوٹی پھوٹی ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ چکی ہے، اور پھر یہاں سے پانی کی یہ جو گزرگاہیں ان میں بھی جو کنکریٹ پڑی ہوئی ہے اس کی بھی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ ایسے میں جب آپ گاڑی یہاں سے گزارتے ہیں تو ایک جگہ میں نے دیکھا تھا بورڈ لگا ہوا کہ جس میں کہ کھنیا سے ناران جن سے جانے والی روڈ خراب ہے اور اس کی وجہ انہوں نے ہیوی ٹریفک کی گزرگاہ بتائی گئی ہے، لیکن اس میں ساتھ لکھا تھا کہ 40 کی سپیڈ۔ میرا نہیں خیال کہ 40 کی سپیڈ پر ادھر سے کوئی بڑی گاڑی بھی جا سکتی ہو جو کہ 4x4 ہو، یہاں سے تو 10 سے 20 کی سپیڈ پہ چلنا ہی مشکل ہے۔ بالکل کھنیا سے ناران تک کا آپ کا فاصلہ جو کہ کچھ میرا خیال ہے 30 کلومیٹر پہ مشتمل ہے، اور اس میں سے صرف جو اب سکی کناری ڈیم کی جو ٹنل اور 6 سے 7 کلومیٹر کی جو روڈ بنائی گئی ہے اس میں سے کچھ گزارا ہوتا ہے، ادروائز تو ساری روڈ ہی ایسی ہے کہ آپ 10 سے 20 یعنی کہ پہلے دوسرے گیئر کے علاوہ گاڑی چلانا انتہائی دشوار ہے، اور جس کا عملی مظاہرہ اس وقت میں آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے آنے والی کرولا گاڑی کیسے دوسرے لفظوں میں اچکولے کھا رہی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کشتی پہ سوار ہیں اور پانی کی لہریں آپ کو ہلا جلا رہی ہیں۔ اسٹیبلائزیشن موڈ پہ کیمرہ ہے، اس لیے آپ کو شاید ویڈیو اتنی ہلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اگر دیکھنا ہے تو سامنے والی پک اپ کو دیکھ لیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے روڈ پر سے گزرتے ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ اس پیچ کو گزارتے بھی ہیں، تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو مزید روڈ جو سی وہ خراب دکھائی دیتی ہے۔ ابھی یہ سامنے جو گاڑی ہے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے یہاں سے گزر رہی ہے، ذرا کھڈے بھی دیکھ لیں، اور ساتھ جیپ والے کا گزرنا بھی دیکھ لیں۔ جیپ والا تو پھر جیپ والا بادشاہ ہے، اس کو تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ نیچے کتنے کھڈے ہیں، کیونکہ وہ تو کھڈوں کو چلنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اب روڈ کی کنڈیشن کیا ہے۔ اچھا، صرف اب اسی کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، آپ کو بتاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں کہ یہ سچویشن ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور کا بھی اضافہ کرتے چلیں کہ یہاں پر جو لوگ رات کو سفر کرتے ہیں، اور مجھے اس دفعہ ایمرجنسی میں رات کو واپس آنا پڑا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں 24 تاریخ کی ہے، یہ 24 جولائی کی ویڈیو جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت جاتے ہوئے میں نے بنائی تھی، لیکن مجھے پھر رات کو واپس آنا پڑا۔ میری فیملی میں میرے ایک عزیز ہیں، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، جوان بیٹا تھا، اس کی 27 سال عمر تھی، اور کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، تو مجھے رات کو ایمرجنسی میں واپس آنا پڑا۔ آپ یقین کریں کہ رات کو جب میں واپس آیا تو مجھے، بلکہ میں خود منع جب کرتا ہوں کہ رات کو سفر نہ کریں، تو مجھے اس چیز کا ادراک ہوا کہ ہاں واقعی رات کو سفر کرنا بامر مجبوری تو الگ بات ہے، لیکن ویسے کتنا مشکل ہے۔ رات کو آپ یقین کریں کہ میں گاڑیوں کے پیچھے یعنی کہ ان کی آڑ لیتے ہوئے کہ اگلی گاڑی کیسے سفر کرے گی میں نے سفر کیا،
اور رونا آ گیا۔ آپ یقین کریں کہ ایسی جگہ پر احتیاط کے باوجود 3 سے 4 جگہ پر گاڑی جب میری لگی تو پھر مجھے میری گاڑی بڑی عزیز ہے، کیونکہ میں نے بڑے پیار سے رکھی ہوئی ہے۔ اور اس گاڑی کو یعنی کہ جب وہ ہلکا پھلکا جو جمپ لگتا تھا یا کسی کھڈے میں لگتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل کو چوٹ لگی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش کی کنڈیشن ان دنوں میں جبکہ سیزن ہوتا ہے تو ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے، جس میں تھوڑی بہتی بھی گاڑی اگر آہستہ چلے یا کسی جگہ پہ رکنی پڑ جائے تو پھر اس طرح کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، اور جب لمبی لائنیں لگتی ہیں تو پھر سڑک پر آپ کی چوائس نہیں رہتی کہ آپ نے کس مقام سے گاڑی گزارنی ہے، تو پھر لامحالہ آپ کو ان کھڈوں پر سے گزرنا پڑتا ہے، جن پہ گزرنا آپ کی نہ صرف طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے بلکہ آپ کی گاڑی پر تو زیادہ ہی ناگوار گزرتا ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دینا چاہوں گا کون سی گاڑیاں یہاں پر نیچے لگتی ہیں۔ یہ سامنے کرولا جا رہی ہے تو کرولا کی نیچے سے ہائٹ جاتا ہے، یا پتہ نہیں ان بنانے والوں نے کیا اس میں گدڑ سنگی کی ہے کہ کرولا گاڑی نیچے نہیں لگتی ہے، لیکن اگر آپ سیوک پہ ہو یا جس طرح میری گاڑی سٹی ہے اس پہ ہو تو ڈیفینیٹلی اس پر نیچے کہیں جگہ پر کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر گاڑی نیچے لگنے کا چانس ہے، اور پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو نیچے گاڑیوں کی شیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بمپر بھی ٹوٹے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ اس کی مین وجہ ہے کہ ایک دم سے نیچے جمپ اور ایک دم سے اوپر اٹھنے والی گاڑی جو سی ہے پھر نیچے لگتی ہے۔ ایسے میں احتیاط ایسے ہی ہے کہ ایک ٹائر کم از کم اس اوپر والی جگہ پر سے گزارا جائے اور ایک ٹائر جو سے اس کھڈے سے گزرے تو پھر تب جا کر گاڑی تسلی سے گزرتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو ماحول ہی ایسا ہے کہ جس میں ایک کھڈے سے بچائیں گے تو دوسرا کھڈا ہے، دوسرے کھڈے سے بچائیں گے تو تیسرا جمپ ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر اب ایک ہی صورتحال رہ جاتی ہے کہ آپ بانتہائی آرام سے گاڑی چلائیں، اور اتنے آرام سے گاڑی چلائیں کہ یہی سمجھیں کہ آپ کسی جمپ سے گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ لوکل شہروں میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو گاڑی کہیں سے گزارنی ہوتی ہے تو پھر آپ بانتہائی آہستہ گاڑی چلاتے ہیں۔ تو جناب روڈ کی صورتحال تو ایسی ہی ہے، لیکن اس میں اب کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ ہم جیسے ہیں جو پہاڑوں کے عشق میں مبتلا، پھر اپنی دل سے یعنی کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز جو گاڑیاں ہیں وہ لے کے جانے پہ مجبور ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ناران کبھی بھی نہیں دیکھا اور اس کے طلسم میں گرفتار ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہاں آپ کو ویڈیو دکھانے کا جو مقصد ہے اس میں 2 ہی مقاصد ہیں، ایک تو جب آپ خود آئیں تو پھر آپ کو ان حالات کا پتہ ہو کہ جب آپ آ رہے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی، اور دوسرا مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھنے والوں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ارباب اختیار تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ابھی جب میں واپس آیا ہوں تو ویڈیو میری لگ رہی ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی یہاں پر روڈ بنانے کا کوئی پروگرام بناتے ہیں، پہلی تو بات اب مشکل ہی نظر آتا ہے، لیکن اگر بنا بھی لیتے ہیں تو برائے مہربانی ان سے گزارش یہی ہوگی کہ کم از کم ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے جو کہ ریلائیبل ہو، یا کم از کم وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں پھر وہ چیک اینڈ بیلنس ایسا رکھیں کہ اس کے مٹیریل کو آپ دیکھیں اور اس کو ہائی لائٹ کریں کہ وہاں پر کیسا مٹیریل لگ رہا ہے، کیا ایسی روڈ بن رہی ہے کہ جو اگلے 5 سے 10 سال تک پھر وہ گزارا کر سکے گی، اور وہاں پر جو گزرگاہیں ہیں پانی کی اسپیشلی ان کے اوپر کیا کام ہوا ہے، کیا نیچے پائپ ڈالے گئے ہیں، چھوٹیاں پلیاں بنائی گئی ہیں، یا کچھ ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ جس سے روڈ کے اوپر کم سے کم نقصان پہنچے اور پھر ٹریفک بڑی آسانی کے ساتھ رواں دوا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں، جو راستہ میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر جب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹ نہیں کریں گے، اپنی تجاویز نہیں دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے یہ روڈ بننی چاہیے، اور دوسرا اس کو شیئر نہیں کریں گے، اپنے کسی دوست کی ٹائم لائن پہ اوپر لنک نہیں پیسٹ کریں گے، یا اس لنک کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں نہیں شیئر کریں گے، تو پھر کیسے کام بالا تک پہنچے گی؟ ہو سکتا ہے کہ پی کے کی ٹورزم جو ہماری انڈسٹری ہے، ٹورزم منسٹری ہے، وہاں تک ہماری بات پہنچ جائے، وہاں کے جو روڈز بنانے والا ادارہ ہے وہاں تک بات پہنچ جائے، تو ہو سکتا ہے اسی ویڈیو کے آسرے پر ہی جو نیکسٹ بننے والی اگر کوئی روڈ بنا رہا ہے یا اسی روڈ کو یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب یہاں پر یہ ری فل کر رہے ہیں، میرا کہنا بھی یہی ہے کہ یہ کھڈے ہیں تو کم از کم امیڈیٹلی ان کھڈوں کو ری فل کر دیا جائے تاکہ کم از کم روڈ کے اوپر سے آسانی سے گزرا جائے۔ ہاں جہاں پر یہ پانی ہے وہاں پر مشکل کام ہے ری فل کرنا، اس میں تو کوئی دو شک نہیں، لیکن جہاں پر روڈ خشک ہے وہاں پر تو کم از کم کھڈے ری فل کیے جا سکتے ہیں۔ مٹی کی ری فل کی ہوئی جگہ جو پڑی ہوئی ہے
اس میں کھڈے بہت زیادہ پڑ گئے، کم از کم اوپر سے وہ ٹریکٹر یا کسی مشین کی مدد سے اس کو پلین تو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور راستہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اگر آپ کبھی بھی کسی وقت بھی یہاں سے گزریں، آپ کا آنا ہو یہ خوبصورت ترین وادی دیکھنے کے لیے، وادی کاغان کا نظارہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو انہی راہوں پر سے چل کے گزرنا ہوگا۔ یہاں پر آگے ایک اور ایشو بھی موجود ہے، اور وہ یہ گلیشیئرز ہیں۔ ان گلیشیئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ برف کو دیکھ کے نا پاگل سے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کتنی بڑی تعداد میں یہاں اس گلیشیئر کے پاس لوگ کھڑے ہیں۔ اس گلیشیئر کو ناران ڈیولپمنٹ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کو توڑا بھی ہے، کیونکہ آج سے 3-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کچھ لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اب بھی دیکھیں یہ لوگ یہاں پر اوپر موجود ہیں، اور یہ گلیشیئر کسی وقت بھی گزر سکتا ہے، گر سکتا ہے۔ تو اب بات یہی ہے کہ ہم لوگ جنہوں نے کبھی چیز یہ دیکھی نہ ہو، تو پھر جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہماری جو ان سے اپنا آپ اختیار میں نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر گورنمنٹ کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ ان گلیشیئرز کے پاس کسی کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ وہ ان کو منع کرے، کیونکہ جہاں ہم منع کرتے ہیں وہاں پر یہ لوگ زیادہ پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جب جھیل صفحہ ملک پر اسی طرح سیلفیاں بناتے ہوئے لوگ گلیشیئر کے نیچے چلے گئے اور اوپر سے گلیشیئر گر گیا۔ تو برائے مہربانی اس چیز سے احتیاط کریں، دریائے کنار کے کنارے مت جایا کریں، بہت زیادہ قریب نہ جائیں، دور سے سیلفی بنا لیں۔ یہاں پر تو لوگ نہانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو لیں جی، ناران آپ پہنچ چکے ہیں، آپ کی گاڑیاں بھی پہنچ چکی ہیں، لیکن راستے میں کتنی دفعہ آپ کے دل گردے لے، یہ ضرور مجھے بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔